अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन थुम्मा अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज के सेशन में आपसे एक ख़ास मौजू पे बात करनी है कुरानिक स्टडीज़ के अंदर। इसका नाम है, इंग्लिश में इसे कहते हैं वर्बल इडियम्स, अरबी में कहते हैं अल-हिवार अल-कुरानी, उर्दू में कहेंगे कुरान के मुहावरे। कुरान में बाज़ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ मुहावरे हैं, कुछ कहावतें हैं जिनको आप लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो आपको बात ठीक से समझ नहीं आएगी। हर ज़बान में कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं जो उसी ज़बान के लिए ख़ास हैं, जिसको आप किसी और ज़बान में अगर लफ्ज़न तर्जुमा करने की कोशिश करें तो माने नहीं निकलेंगे। जैसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट्सअप, अब उसका लफ्ज़ी तर्जुमा आप उर्दू में करें तो क्या निकलेगा? ऊपर क्या है? That doesn't make any sense. You understand? So हर ज़बान की एक ख़ास लिस्ट होती है जिसको आप अगर डिक्शनरी में जाके मायने देख भी लें फिर भी आपको माना पता नहीं चलेगा। मुश्किल ये है कि कुरान में सैकड़ों मुहावरे हैं, अरबी के मुहावरे, जो अरबों के यहाँ पहले भी इस्तेमाल हो रहे थे, यानी कुरान के आने से पहले भी उनके इस्तेमाल में थे। और जब कुरान ने उन मुहावरों को इस्तेमाल किया तो जो पहली कुरान की ऑडियंस थी उसको फ़ौरन बात समझ में आ गई कि क्या बात कही जा रही है। लेकिन हमारे तर्जुमों में, इंग्लिश में भी, कभी कभार उर्दू में भी, जब उन मुहावरों का तर्जुमा होता है तो वो तर्जुमा लफ्ज़ी होता है, और जब आदमी वो लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ता है तो वो समझता है कि क्या बात कही जा रही है, कि कुछ बात समझ नहीं आई ठीक से। यू अंडरस्टैंड? तो उन मुहावरों की एक ख़ास स्टडी होती है। तो कुछ आयात ऐसी हैं जिनमें मुहावरे थे, मुझे पता भी नहीं था कि मुहावरा भी है। अगर किसी को मुहावरे का पता ना हो, जैसे हमारे बच्चे हैं, दे आर वाचिंग कार्टून, हाउ वाज द कार्टून इमाद, हाउ वाज द कार्टून, कहता है दैट वाज कूल, दैट वाज रियली कूल। अब कूल का तर्जुमा आप उर्दू में क्या करेंगे? बहुत ठंडा था कार्टून बहुत अच्छा था कार्टून, राइट? इसी तरह कुरान में कुछ ऐसे मुहावरे जब पढ़ने को मिले मुझे, तो मुझे पहली बात समझ नहीं आई। इत्तेफाक से उसी साल एक कुरान कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आप यकीन मानें, कुरान कॉन्फ्रेंस हो रही थी लॉस वेगस में। इट्स ट्रू। सो मैं गया लॉस वेगस कुरान कॉन्फ्रेंस के लिए, रिलैक्स, ओके। सो और जब कुरान कॉन्फ्रेंस गया तो वहाँ पर एक लेक्चर हो रहा था प्रोफेसर मुस्तनसिर मीर का। प्रोफेसर मुस्तनसिर मीर आजकल यंगस्टाउन यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में होते हैं, ओहायो में एक्चुअली होते हैं, और वो पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में थे, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने अपनी PhD 1982 में की थी, अरबिक एंड कुरानिक स्टडीज़, आउट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। खैर मुझे नहीं पता था कौन है। उन्होंने कहा आवर नेक्स्ट स्पीकर इज़ प्रोफेसर मुस्तनसिर मीर, और एक अंकल ऊपर आके तकरीर करनी शुरू हो गए। मैंने कहा चलो सुनते हैं अंकल क्या कहेंगे। तो उनकी तकरीर थी द प्रॉब्लम्स इन कुरान ट्रांसलेशन। उनका लेक्चर बड़ा एकेडमिक किस्म का था और टेक्निकल था, उसमें ग्रामर बहुत थी और बहुत सारी इस तरह की बातें थी। आम जो ज़्यादातर लोग बैठे हुए थे वो सो रहे थे लेक्चर में, मैं बैठा सुन रहा था क्योंकि मुझे ग्रामर से दिलचस्पी है, ट्रांसलेशन से दिलचस्पी है। उनका PhD थीसिस था 1982 में, आउट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, वर्बल इडियम्स ऑफ द कुरान, कुरान के मुहावरे। और उसमें सिर्फ उन्होंने कुछ मुहावरे कुरान के, आई थिंक 435 मुहावरे कुरान के जमा किए, जिनका अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो आपको बात समझ नहीं आएगी। पूरी तहकीक है, यानी तफसीर में इसका कैसे, इस पर कैसे बहस हुई हुई है, अरबी के कौन से मुहावरे थे, कौन से शेर थे इस्लाम से पहले के जो ये मुहावरे इस्तेमाल करते थे, उससे कुछ सेंस पता चले कि ये क्या, इसका क्या मफहूम था उनके यहाँ और अब क्या उसका मफहूम है। दूसरी बात समझने की ज़रूरी ये है कि हर ज़बान, जब एक नस्ल गुजरती है, दूसरी नस्ल गुजरती है, तो हर ज़बान बदलती है। इसी तरह कुरान को अब जो 1400 साल हो गए, हम कहते हैं वही अरबी है जो उस वक्त की थी। ये बात पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है। अरब सोसाइटी चेंज हुई है, उसमें बहुत सारी कल्चरल चेंजेस आई हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आई हैं, सोशल चेंजेस आई हैं, उनकी बहुत सारी इंटरेक्शन हुई है बाहर के ममालिक से, बाहर के कल्चर से। उनकी ज़बान पर असर पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी ज़बान पर बहुत असर पड़ा है। यहाँ तक कि क्योंकि मैं अरबी का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है आप अरबी अगर इस्लामी किताबों की सीखें, कोई तफसीर की किताब है, कोई फ़िक़्ह की किताब है, कोई सीरत की किताब है, अब वो अरबी में किताब पढ़ रहे हैं, आपको समझ भी आ जाए, आप इस्लामी लेक्चर भी सुन रहे हैं, आपको वो समझ भी आ जाए। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें अल जज़ीरा की अरबी से, अल जज़ीरा की अरबिक भी साफ़ अरबी है, फुसहा उसे कहते हैं, इट्स क्लीन प्योर अरबिक, फॉर्मल अरबिक, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इस्लामी किताब के मुहावरे में और बाकी ख़बरों के और न्यूज़ के मुहावरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी अरबी पे बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है, वही बात नहीं है जो पहले उस ज़माने की थी। और ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब कुरान पढ़ा जाता है और कुरान की अरबी पढ़ी जाती है तो वो तारीख़ी अरबी पढ़नी पड़ती है जो पहले उस ज़माने की थी,
اس زمانے کے محاورے کیا تھے, اس وقت کے لوگ کیا سوچتے تھے, یہ بات سن کے اگر صحیح معنی سمجھنے ہیں تو اس وقت کے زمانے کی بات سمجھنی پڑے گی, پہلے کچھ تاریخی تحقیق کرنی پڑے گی, پھر بات صحیح میں سمجھ آئے گی. تو پہلا محاورہ جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں وہ ہے سورہ اسراء سے, اس کا تعلق ہے سورہ نمبر 17 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. بڑی مشہور آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے حقوق کے بارے میں کچھ بات کی ہے اور کہا یہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے پر کمزوری کے پر, ایکچولی اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ ہوگا اپنے کمزوری کے پر اپنے والدین کے سامنے جھکا لیا کرو. پروں کو جھکانے کی بات کی گئی ہے. اچھا, پر جھکانے کا اس کے عربی انگلش ٹرانسلیشن, انگلش میں ترجمہ لکھا ہوا ہے lower your wings of humility or lower the wings of weakness before your parents. Okay, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور یہ کیا اس لیے کرو کہ ان پر رحم کھانے کے لیے, ان پہ رحمت کرنے کے لیے. لیکن اصل محاورہ اس میں ہے پروں کو نیچے لانا. اب پروں کو نیچے لانا یہ محاورہ عرب میں پہلے سے استعمال ہو رہا تھا. اس کا کیا استعمال تھا؟ عرب کے ہاں اصل میں دو محاورے تھے. ایک محاورہ تھا پروں کو اٹھانا اور دوسرا محاورہ تھا پروں کو نیچے کرنا. وہ کہتے ہیں ایک دوست دوسرے سے عربی میں بات کر رہا ہے شعر کے اسلوب میں, اس کا دوست زیادہ تر عام طور پہ بڑا نائس ہوتا ہے, آرام سے بات کرتا ہے, سلیقے سے بات کرتا ہے. ایک دن اس کا دوست بڑے غصے میں ہے اور بہت ہی زیادہ شوخی میں ہے, بہت اونچی آواز میں بات کر رہا ہے. تو شاعر دوسرے شاعر سے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ اپنے پر نیچے رکھتے ہو, آج اپنے پر کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ محاورہ اس کا یہ ہے اپنے پر کیوں اٹھائے ہوئے ہیں, شوخی کیوں مار رہے ہو, اتنی زور سے کیوں بات کر رہے ہو, کیا ضرورت ہے اس طرح کی حرکت کرنے کی. اور اس کو یہ نہیں کہا کہ تم اتنی زور سے کیوں بات کر رہے ہو, کہا کیا ہے اپنے پر کیوں اٹھائے ہوئے ہیں, آج تم نے اپنے پر کیوں اٹھائے ہوئے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ ہر پرندے میں ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت رکھی ہے, ایک کیپیبلٹی رکھی ہے کہ پرندہ اڑ سکتا ہے. اڑتا کیسے؟ پر اٹھانے سے. لیکن یہ صلاحیت رکھنے کے باوجود اگر پرندہ اپنے پر نیچے کر لے, پر نیچے کرے, یا تو یہ ہے کہ پر میں زخم ہے یا کمزور ہو گیا یا تھک گیا تو پر نیچے کر لیے. پھر دوسری بات ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اپنے پر اس لیے نیچے کر لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے نیچے زمین پر آ جائے, کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ زمین پر آ جائے. اب یہ کمپیریسن خاص کر قرآن میں کیا گیا ہے سورۃ الاسراء میں ہمارے اور ہمارے والدین کے تعلق کے بارے میں, اور یہ اس وقت کا ریلیشن شپ ہے, اس وقت کا تعلق ہے جب والدین بوڑھے ہو چکے ہوں اور آپ بڑے ہو چکے ہوں. یعنی یہ بچوں اور والدین کا تعلق نہیں ہے, یہ یعنی جوان آدمی یا ایسا آدمی اور عورت جن کی اپنی فیملی بھی ہے اور پھر ان کے والدین بھی ہیں, ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. کیونکہ پچھلی آیات میں بھی اس بات کا ذکر ہے, وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, اگر آپ کے ہوتے ہوئے ان میں سے ایک یعنی ماں یا باپ یا دونوں بڑی عمر تک پہنچ جائیں, بڑی عمر کی بات ہو رہی ہے, تو آپ اب 8 سال کے 10 سال کے نہیں ہیں, آپ 30 سال کے ہو چکے ہیں اور اب آپ کے پیرنٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ جب چھوٹے تھے, جب میں چھوٹا تھا تو میری تمام زندگی میرے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتی تھی. میں خود کو کھلا نہیں سکتا, میں خود کو پلا نہیں سکتا, میں خود کو سلا نہیں سکتا, میں خود کو صاف نہیں کر سکتا, میں خود کو کپڑے نہیں پہنا سکتا, میں پوری طرح اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوں. لیکن جب کالج چلے گئے, جاب مل گئی, کریئر شروع ہو گیا, لائف شروع ہو گئی, اپنی فیملی کی ذمہ داریاں ہیں, اب میرے اپنے پر ہیں, اب میں پوری طرح انڈیپینڈنٹ ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب پیرنٹس مجھے کال کرتے ہیں تو میں وائس میل پہ ڈال دیتا ہوں, وہ ای میل کرتے ہیں, وہ کال کرتے ہیں تو مجھے ٹائم نہیں ملتا, میں کہتا ہوں ابھی ٹائم نہیں ہے, بعد میں بات کروں گا, ابھی ذرا مصروف ہوں, ابھی میٹنگ میں ہوں. اب اس بارے میں آیت آ رہی ہے کہ جب والدین تم سے کچھ کہیں یا ان کی حاضری میں ہو, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے تمہارے پر ہیں, لیکن ذرا نیچے کر لیا کرو, زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ پر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے والدین کو یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے میں اب بچہ نہیں رہا, اچھا اب میں بڑا ہو چکا ہوں, آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے, اب وہ دن گئے, اب ایسے بات نہیں کر سکتے آپ. کیونکہ اس طرح بات کرنا محاورتاً یہ بات ہوگی دیکھیں اب میرے پر ہیں, میں اٹھا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا اچھی طرح پتہ ہے تم پر اٹھا سکتے ہو, نیچے رکھا کرو. جب والدین سے بات کیا کرو تو پر نیچے رکھا کرو, اور پروں کو کمزور مان کر نیچے رکھا کرو. اور یہ جناح نہیں کا عربی کا محاورہ تھا, پر نیچے کرو, اس میں کمزوری کا کوئی ذکر نہیں تھا. لیکن قرآن کے محاورے میں کمزوری کی ایک ایڈیشن ہے, اپنے پر کو کمزور مان کر نیچے کیا کرو. یعنی ہے تو طاقتور, پر اٹھا تو سکتا ہوں, دکھا تو سکتا ہوں کہ میری اپنی گاڑی ہے, اپنا گھر ہے, اپنی مصروفیات ہیں, آپ کو کیا پتا. لیکن اس سب کے باوجود آرام سے ایسے جیسے پر ہے ہی نہیں, ایسے جیسے تھکے ہوئے ہو,
ایسے جیسے آگے سے جواب دینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ایسے کرنا اپنے والدین کے ساتھ جناح الذل. اور یہ کرنا کیوں؟ من الرحمہ، ان پر رحمت کی خاطر، اور اس خاطر کہ انہوں نے تم پر رحم کیا تھا، اب تمہاری باری ہے ان پر کچھ رحم کر لو، ان کا کچھ خیال کر لو. دوسری بات اس میں جو بڑی خوبصورت ہے، یہ بڑی مشہور دعائے قرآن کی، کافیوں کو یاد بھی ہوگی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح انہوں نے میری تربیت کی تھی جب میں چھوٹا تھا. ٹھیک ہے. اب اس دعا میں ایک طرح سے ایک ریورسل ہے. یا اللہ ان کا آپ خیال کر، پہلے وہ میرا خیال کیا کرتے تھے. یہی بات ہے نا. اچھا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. عربی کے محاورے میں پر نیچے کرنے کے ایک اور معنی بھی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمبل کرے، آگے سے نہ پھیلے، زیادہ آواز اونچی نہ کرے. دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ کوئی چڑیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے چوچے ہیں یا انڈے ہیں، اس کے نیسٹ کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں نیسٹ کو کہتے کیا ہے. گھونسلے میں. ہاں گھونسلے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ خود ابھی اڑ بھی نہیں سکتے. اب پیچھے سے سانپ آ رہا ہے، سانپ نے تو ان کو کھا لینا ہے. تو چڑیا کیا کرتی ہے؟ اپنے پر ایسے پھیلا کے گھونسلے کے اوپر، سانپ ڈسے گا تو کسے ڈسے گا؟ چڑیا کو ڈسے گا، لیکن وہ نہیں ہٹتی. کیوں؟ کس کی حفاظت کر رہی ہے؟ اپنی اولاد کی حفاظت کر رہی ہے. یہ لوگ استعمال کرتے تھے پر نیچے کرنے کو جب والد یا والدہ بچے کی حفاظت کرے، کہ اس نے پر نیچے کیے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کی حفاظت کر رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے قرآن میں کہ یہی محاورہ اب استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ والدین کے لیے استعمال نہیں ہو رہا کہ والدین اپنے بچوں کی حفاظت کریں. اب یہ محاورہ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ بچے والدین کی حفاظت کریں. اب بچے والدین کی حفاظت کریں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. سبحان اللہ. تو یہ محاورہ جو پہلے کا یوسیج ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر ایک نئی خوبصورتی سامنے آتی ہے. ورنہ اگر آپ ترجمے میں پڑھ رہے ہیں اپنے پر نیچے کر لو، کچھ شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کیا بات کی جا رہی ہے، لیکن پوری تصویر سامنے نہیں آئے گی. اسی طرح دوسرا محاورہ انشاءاللہ اس سیشن میں جو آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ ہے بڑی گہری بات ہے، قرۃ اعین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورۃ الفرقان کی آخری آیات میں سے ہے، ایک بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ازواج میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے. قرۃ اعین. اب آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے، عربوں کے ہاں بھی محاورہ ہے. اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں چلو یہ تو وہی بات ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے اردو میں. آنکھوں کی ٹھنڈک بالکل ایک ہی بات ہے، تقریباً ایک ہی بات ہے، لیکن کچھ فرق بھی ہے. تو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. جب میں یہی لیکچر انگلش میں دے رہا ہوتا ہوں تو فرق بہت سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انگلش میں coolness of the eyes کسی کو سمجھ نہیں آتی. وہ کسی آنکھوں کی ٹھنڈک کم از کم اردو میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ایک محاورہ ہے، ہمارے یہاں مستعمل ہے، ہم سمجھتے ہیں اسے. لیکن باقیوں کو انگلش میں تو اور بھی بڑا مسئلہ ہے. خیر، عربی میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ اگر کوئی غصے میں ہو یا اداسی میں ہو، ڈپریشن میں ہو، اور اس کا غصہ اس وقت تک نہ اترے جب کسی سے بدلہ نہ لے لے یا کوئی مسئلہ حل نہ ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں گرم ہیں، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. یہ شعر میں استعمال ہے عربی میں کہ میرے قبیلے کی آنکھیں اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوں گی جب تک میں اس انسان کا قتل نہ کر دوں. یعنی وہ بدلے کی خاطر قتل کرنے جا رہا ہے، اور اسے کہو قتل کیوں کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں اپنے قبیلے کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے. یعنی ان کا غصہ اترے، ان لوگوں کا غصہ اترے، ان کی اداسی جائے. اس کا تعلق ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے. دوسری بات، آنکھوں کی ٹھنڈک کا تعلق ایکچولی اس کا اپوزٹ، اس کا جو الٹا، اس کا متضاد جو ہے وہ ہے آنکھوں کی گرمی. عربی میں ایک بد دعا ہے، اسخن اللہ عینک، اللہ تمہاری آنکھیں گرم کرے. یہ ان کے ہاں بد دعا ہے. بد دعا کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اداسی کے آنسو بہاؤ، اداسی کے آنسو بہاؤ. یعنی تمہاری زندگی میں اداسی ہو، پھر اداسی ہو، پھر تم روتے ہی رہو زندگی میں. اسے کہتے ہیں اللہ تمہاری آنکھیں گرم کرے. کسی سے کہیں قر اللہ عینک او اقر اللہ عینک، اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے، اس کا مطلب ہے کہ تم خوشی کے آنسو بہاؤ. جب اداسی کے آنسو بہاؤ تو آنکھیں گرم، جب خوشی کے بہاؤ تو آنکھیں ٹھنڈی. تو مقصد قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے اتنی خوشی دے کہ میں رونے پہ آ جاؤں، خوشی کے مارے رونا شروع کر دوں. اس کی معنی بھی ہے اس کے اندر قرۃ العین میں، آنکھوں کی ٹھنڈک میں.
اچھا تو پہلی بات کی تھی اداسی جانے کی، دوسری بات اتنی خوشی کہ رونا آ جائے، تیسری وہ استعمال کرتے تھے جب یہ لوگ سفر کرتے ہیں، عرب جو ہے صحرا میں پہلے سفر کرتے تھے پرانے زمانے میں، تو کبھی کبھی صحرا میں طوفان آتا ہے، طوفان میں پھر ریت پھرتی ہے، تو وہ اپنی پوری شکل کو کور کر لیتے تھے، لیکن آنکھیں کھلی رہتی تھیں. آنکھوں کا کھلی رہنا ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں آپ جا کہاں رہے ہیں. اب آنکھوں کو ریت کی مار پڑ رہی ہے، وہ جا کے کسی غار میں، کسی پہاڑ کے نیچے کہیں جا کے وہ چھپ جاتا ہے انسان، اور جیسے ہی چھپتا تھوڑی ریلیف ملتی تو کہتا چلو آخرکار آنکھوں کو کچھ ٹھنڈک ملی. یعنی اگر طوفان سے بچے انسان تو اسے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے. اسی طرح یہ محاورہ اس طرح استعمال ہونے لگا کہ اگر آپ کی زندگی میں بہت ساری مصیبتیں ہیں، بڑی مشکلیں ہیں، اور آپ کسی نہ کسی طرح کہیں پناہ لینے چلے گئے تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی. اب اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے بعد اگر آیت پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے کہ ہم اپنے والدین، ہم اپنی اولاد میں اور اپنی اسپاؤسز میں، اپنی ازواج میں، میاں بیوی میں آنکھوں کی ٹھنڈک پائیں. یعنی باقی دنیا، باہر کی دنیا طوفان ہے، باہر کی دنیا بہت مشکل ہے، جب انسان گھر میں آئے تو ایسے جیسے طوفان سے بچ کے پناہ میں آ گئے. یا اللہ تعالیٰ جب میں اپنی اولاد کو دیکھوں، اپنی بیوی کو دیکھوں، اپنے شوہر کو دیکھوں تو ایسا معلوم ہو کہ سارے مسائل ختم ہو گئے، اب میں پناہ میں آ چکا. اصل ٹریجڈی یہ ہے ہمارے وقت کی کہ طوفان باہر نہیں ہوتا، طوفان اندر ہوتا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک باہر جا کے ملتی ہے. تو یہ بڑی ریلیونٹ دعا ہے. یا اللہ باہر تو ٹھنڈک بہت ڈھونڈ لی، اندر نہیں مل رہی گھر کے، یا اللہ گھر کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے، گھر کے اندر پناہ دے دے. کتنے لوگوں کو اس دعا کی ضرورت ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. کتنے لوگوں کے گھر میں روز لڑائی، روز آواز ایک سے زیادہ درجہ اور اونچی ہوتی جا رہی ہے، چیخ پکار ہو رہی ہے، رونا دھونا پڑا ہوا ہے. لوگ ڈپریشن میں، یار گھر جانے کا دل نہیں چاہتا، کیا کروں، گھر جاؤں گا تو پھر وہی ڈرامہ شروع ہو جائے گا. بیوی بھی ڈپریشن میں، میاں بھی ڈپریشن میں، والدین سے جب بات کرو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. کسی نہ کسی نے رونا یا کسی نہ کسی نے چیخنا ہے، یہی ہونا ہے. اب اس دوران پھر یہ دعا یاد آتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. لڑکا باغی ہو گیا ہے، گھر دیر سے آ رہا ہے، جب بھی آتا ہے لڑائی باپ جو ہے اس کا ٹیمپریچر اوپر بڑھ جاتا ہے، وہ چیخنا شروع کرتا ہے، پھر بیٹا جواب دینا شروع کر دیتا ہے، پھر ماں کہتی ہے بیٹا ایسے مت کرو، باپ ہے تمہارا، چلو چھوڑو میں نہیں کرتا، وہ گھر سے نکل جاتا ہے. اس وقت یہ دعا یاد آتی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. دوسری بات کہ ہمیں اپنی اولاد سے اتنی خوشی ہونی چاہیے، اپنے میاں بیوی سے اتنی خوشی ہونی چاہیے کہ ان کا ذکر بھی ہو تو خوشی کے مارے آنسو بہنے شروع ہو جائیں. یہ مقصد ہے دعا کا. اتنی خوشی ہمیں ملنی چاہیے اپنے گھر والوں سے. تو ہمیں ایک طرح سے ایک ایکسپلوریشن کرنی ہے اب قرآن کے اندر انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.